नाजरीन, इंजीली मीडिया के एक और मालूमाती प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। इंजीली मीडिया के इल्मी और तहकीकाती रवायात को बरकरार रखते हुए मैं आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर इंजीली आज अपने साथी नईम वाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान में होने वाले एक नहायत ही अंधोनाक और दिल खराश वाक़े पर मबनी है। नदीम जोसेफ की याद में इंसाफ के तकाजे। नाजरीन, ये दिल खराश अंधोनाक वाक़या पेशावर के इलाके सवाती फाटक के करीब टीवी कॉलोनी में पेश आया। हकायक के मुताबिक यूं है कि अप्रैल मई के महीने में वहां पर एक मसीही शख्स जिसका नाम नदीम जोसेफ है ने घर खरीदा और अपनी बीवी मिसेस शाहीन जोसेफ, अपने 2 बेटों और अपनी सास के साथ वहां रहने के लिए चला गया। उसी इलाके में, बल्कि उसके घर के सामने मुसलमानों का घर था, वो इलाका मुसलमानों का था। तो इस शख्स का नाम सलमान खान था, इसके भी जवान बेटे थे। और जिस दिन से नदीम जोसेफ अहले खाना के साथ वहां पर शिफ्ट हुए, उन्होंने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, तुम चले जाओ, ये मुसलमानों का इलाका है और यहाँ पे हम किसी गैर मुसलमान को रहने की इजाज़त नहीं देंगे। ये कार्रवाई बिल्कुल एक तरफा थी, इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों का इलाका था, मुसलमान वहाँ पे अक्सरियत में थे। नदीम जोसेफ और इनके अहले खाना वैसे भी चूंकि वहाँ पे नए गए हुए थे, इसलिए जानने वाले कोई नहीं थे। ये सिलसिला चलता रहा और डराना धमकाना जारी रहा। लेकिन चूंकि नदीम जोसेफ और उनके अहले खाना ने वहां से शिफ्ट होने का इरादा नहीं किया, इसलिए उन्होंने जून 4 को फायरिंग करके नदीम जोसेफ को शदीद जख्मी कर दिया। और इस वाक़े में उनकी सास मोहतरमा, जिनका नाम एलिज़ाबेथ है, उनको भी जख्म आए, उनका ब्रादर निस्बती जो था उसको भी जख्म आए। और इस वाक़े के नतीजे में नदीम जोसेफ साहब को अस्पताल लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहां पे उनकी तीमारदारी और इलाज होता रहा। 5वां ऑपरेशन था 29 जून को कि वो इस ऑपरेशन के दौरान अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। तो नाजरीन, ये है वो वाक़या जिसको आज हम देखना चाहते हैं और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालकर आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मेरे साथी जनाब नईम वाइज साहब सहाफ़त को बड़ी गहराई से समझते हैं, पाकिस्तान के मुआशरे को भी समझते हैं, और चूंकि उनका ताल्लुक इस शोबे से है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम उनके ख्यालात पूछें। तो नईम वाइज साहब, आपने हकायक सुने, आपने ये बातें और भी जगहों से सुनी होंगी। सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत फैली हुई है। द एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने 9 जुलाई को भी इसको लगाया, उसके बाद वॉइस पीके नेट में भी है, बहुत से बावसूख जराए में ये खबर अभी भी मौजूद है। तो सर, आप इस खबर को कैसे समझते हैं? शुक्रिया डॉक्टर अख्तर साहब। सबसे पहले तो इस अफसोसनाक वाक़े पर इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बाकी आपने जो तमहीद बांधी, जो बताया इस वाक़े के बारे में, तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं मसीह, कि ये इस नौइयत का ये पहला वाक़या नहीं है और बदकिस्मती से ना ही ये आखिरी वाक़या है। इस दौरान और बेशुमार वाक़यात जन्म ले चुके हैं पाकिस्तान में और होते रहते हैं, अब तसलसल के साथ होते हैं।
ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، باتیں سنتے بھی بہت ہیں، اپنے اکابرین سے، اپنے پاکستانی معاشرے سے، اپنے مسلمان اسلامی بھائیوں سے، اور ہمارے جو مذہبی قومی لیڈر ہیں ان سے، تو جو اقلیتوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں بہت خوش ہیں، پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہے، پاکستان میں اقلیتوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں یا جو کچھ وہ کہتے ہیں، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اور آئے دن یہ ظلم و ستم، یہ قتل و غارت، یہ لوٹ مار، یہ اغوا، یہ جبری مذہب کی تبدیلیاں، یہ سب ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہی لڑی میں یہ پروئے ہوئے سلسلے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک واقعہ ہوتا ہے تو پوری قوم کو اس واقعے کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، پھر جناب ہم اس پہ مظاہرے کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، تھانوں میں جا کے منتیں کرتے ہیں، اپنے لیڈروں کو ڈھونڈتے ہیں، قومی لیڈروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہو شاذ و ناظری، کبھی کہیں کوئی شاید ایک آدھ، لیکن اس قسم کے واقعات پہ کبھی ہمارا جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، کبھی اس پہ کبھی کوئی بات ہوئی ہو، کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ افسوسناک واقعہ جو اب اس پہ سارا دن آپ بولتے رہو تو یہ کم نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلے گا، کیونکہ شور بہت ہوگا۔ ہمارے ابھی کل کی بات ہے، جی پاکستان کی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں، مرکزی وزیر نور الحق قادری صاحب، تو جی وہ فرما رہے تھے، وہ جو اسلام آباد میں ایک مندر کا سلسلہ چلا ہوا ہے، تو جی اس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو مندر کو بننا چاہیے، اور ہمیں دنیا کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کا حالات ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہیں وہی پاکستان میں بھی اقلیتوں کے ساتھ ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جی شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ اس میں ایک بات انہوں نے، قادری صاحب نے یہ فرمائی، جو وزیر مذہبی امور ہے، کہ جناب اس کے باوجود جس طرح ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا۔ جی تو یہ ہمارے بہت سے لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے، اور یہ سوال بنتا بھی ہے، کہ آپ موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جیسا ہندوستان میں ہوتا ہے ویسا یہاں نہیں ہوتا، جیسا چین میں ہوتا ہے ویسا یہاں نہیں ہوتا، جیسا امریکہ میں ہوتا ہے ویسا یہاں نہیں ہوتا؟ بھائی آپ اپنے قانون کی بات کریں، جی اپنی اخلاقیات کی بات کریں۔ آپ جو ہندوستان کرتا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جو جی چین قطع میں کلامی معاف، آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے کردار کو یا چین کے کردار کو یا کسی بھی اور ملک کے کردار یا ان کی بنا کارروائیوں کو لے کر کھیلے۔ ہم ان کو معیار نہیں بنا سکتے۔ جی جی دیکھیں، ہم کسی کے کردار کو یا کسی کی پالیسی کو یا کسی کے طریقہ کار کو اپنا معیار نہیں بنا سکتے۔ پاکستان ایک آزاد اور سوورن ریاست ہے، جی جی لہٰذا ان کو، جیسے آپ نے ابھی فرمایا، کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اخلاقی طور پر کیا کرنا چاہیے اور کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ہے، what is right according to our laws۔ جی اب جی جی بات جاری بالکل، رکھیں۔ جی جی بالکل، آپ نے بہت اچھا فرمایا۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ جناب آپ کا قانون کیا کہتا ہے اقلیتوں کے بارے میں، جی آپ کا اخلاق کیا کہتا ہے اقلیتوں کے بارے میں، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے اقلیتوں کے بارے میں، آپ اس پہ بات کریں۔ آپ آپ ہندوستان کا قصہ کہاں لے آتے ہیں؟ ہندوستان میں ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم روہنگیا مسلمانوں کے معاملے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں،
آپ چین کے لیے کچھ ایک لفظ نہیں بولتے. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم بولتے ہیں, وہاں پہ مسیحیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کا میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا, وہ آپ کے اپنے معاملات ہوتے ہوں گے. تو جناب ہمارے آئے روز جو ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, آپ مہربانی کر کے کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ اقلیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ ان کے کون سے حقوق دے رہے ہیں, کون سے حقوق نہیں دے رہے. تو اس کے جناب خاندان پہ جو آپ نے ابھی بتایا, اس ایک خاتون بیوہ ہو گئی ہے, اس کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا ہے, اس کا خامند دنیا سے چلا گیا, اس کو قتل کر دیا گیا ہے, ساری عمر اس کی پڑی ہے, اس کے بچے ہیں, وہ کس طرح اپنی زندگی گزر بسر کرے گی, یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد جناب اس کے جو اولاد ہے, بچے ہیں, اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. انہوں نے اپنے باپ کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ نفسیاتی طور پہ کس مقام پر پہنچیں گے. اسی طرح کے اور جو معاشرہ ہے, دو قسم کے معاشروں میں تقسیم کر دیا گیا جناب اس کو. ایک تو امیر و غریب کی جو تفریق ہے وہ تو علیحدہ سے ہے. اب ایک مذہبی تفریق جو پیدا کر دی گئی ہوئی ہے بدقسمتی سے, اب اسلامی معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں بدقسمتی سے وہاں سے یہ ان کو ایک تقویت ملے گی کہ بھائی یہ ان کو مار دو, یہ جہاں نظر آتے ہیں اگر تمہارے محلے میں تمہاری گلیوں میں نظر آئے ان کو مار دو. یہ اثر ہوگا مسلمانوں پہ. جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں, ان کو خوف زدہ کر دیا گیا ہے. اب وہ ڈریں گے, وہ گھبرائیں گے, وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے, وہ پتہ نہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے. یار خدا کا خوف کرو, آپ کھل کے کیوں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس قانون ہے, آپ قانون پہ اپنے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے. میں صدر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم پاکستان سے, آرمی چیف سے, صاحب آپ دیکھ نہیں رہے. آپ نے آئی جی سرحد جو ہیں, کیا وہ نہیں جانتے کہ اس علاقے کا ایس ایچ او کیا کر رہا ہے؟ یہ اس کا کام نہیں ہے کہ یہ اس کیس کو دیکھتا اور کیس کو اتنا مضبوط بناتا کہ اس شخص کی ضمانت نہ ہوتی عدالت سے. تو اسی طرح عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے, ایک لوگوں کے ساتھ, یہ دہشت گرد کاروائی ہے, اس کو آپ ایک سمپلی قتل نہیں کہہ سکتے, یہ دہشت گردانہ کاروائی ہے. تو اس پہ جناب اس تناظر میں اس کو کیس کو کیوں نہیں لیا گیا. جی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ دہشت گردانہ کاروائی اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ یک طرفہ تھی. اگر تو لڑائی ہو, اس نے بھی بندوقیں نکالی ہوں, گولیاں چلائی ہوں, اس نے بھی تو پھر وہ بات لڑائی یا وہ الگ ہوتی ہے. یہ ایک شخص نہاتا ہے, اپنے گھر میں خرید کے آیا, وہ قبضہ نہیں کرنے آیا, اس نے قانون کے تمام تقاضے پورے کیے ہیں, اور اس نہاتے شخص کو گولیاں مار کے مار دیا جاتا ہے. یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے. جی سر, آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک سمپلی قتل نہیں ہے, یہ پاکستان کی ساتھ کا معاملہ ہے. جیسے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سال ہا سال تک, مہینوں تک ایک خبر دنیا کے دوسرے کونے میں نہ پہنچے. جناب منٹس لگتے ہیں, بلکہ اس سے بھی کم ٹائم لگتا ہے ایک خبر کو پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, بہت خوشحال ہیں, بہت ہنسی خوشی رہ رہی ہیں, تو جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں آپ کی, وہ اس سٹیٹمنٹ سے اور اس واقعے کو دنیا دیکھتی ہے کہ آپ لوگ کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. تو جناب میری گزارش یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ہمارے, وہ ان معاملات سے بری الذمہ ہرگز نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر آپ انصاف, غریب کو انصاف نہیں دیتے, آپ اقلیتوں کو انصاف نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس جرم میں شامل ہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرم ہو رہا ہے, لیکن آپ کر کچھ نہیں رہے اور ہو کچھ نہیں رہا. انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ابھی تک, بس بدقسمتی سے. جی وائس صاحب, آپ کی بات کو میں تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ارباب اختیار کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے
کہ آج کل سوشل میڈیا اتنا تیز ہے کہ خبر کی رفتار جو ہے اتنی تیز ہے کہ وہ پوری دنیا میں منٹوں سکنٹوں میں وہ خبر گردش کر جاتی ہے. ایک بری بات ہے، مجھے اس کا حوالہ دیتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پچھلے دنوں میں جو جعلی پائلٹوں کے لائسنسز کا سلسلہ چلا ہے، وہ بس وہ خبر نکلنے کی دیر تھی کہ پوری دنیا میں پھیل گئی. اب اگر وہ خبر پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے تو پاکستان کو اور ہم سب کو، ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں بھی یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اچھی بری جو بھی بات ہے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ گلوبل ولیج ہے، سب دنیا میں یہ خبر چلی جاتی ہے اور اس سے پورے ملک کی ساکھ مجروح ہوتی ہے. دیکھیں، گلوبل ولیج کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو قانون یہ ہے کہ جو پوری دنیا پر نافذ ہوتا ہے، جیسے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، انسانی حقوق کا عالمی منشور. دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یو این او بنائی گئی تو اس وقت یہ بات ڈسکس ہوئی، اس بات پہ بحث کی گئی کہ انسان کے حقوق ہونے چاہیے، کیونکہ جنگ کے دوران انسانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ایسے یہ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا 1948 10 دسمبر کو پیرس میں ہونے والی اقوام متحدہ کی میٹنگ میں ایک ڈاکیومنٹ قبول کیا گیا، اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا جنرل اسمبلی ریزولوشن 217 کے تحت، اور وہ تھا یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، یعنی انسانی حقوق کا عالمی منشور. بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسانی حقوق کا عالمی منشور لایا گیا، پیش کیا گیا، تو اس کو 48 ممالک نے اس پر سائن کیے، جس میں پاکستان بھی شامل تھا. پاکستان از اے سگنیٹری ٹو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس. انسانی حقوق کے عالمی منشور پر پاکستان کے دستخط ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اور اسی ڈاکیومنٹ کا جو تیسری شق ہے یا تیسری دفعہ ہے، اس میں گارنٹی دی گئی ہے کہ ہر شخص کی زندگی، اس کی آزادی اور اس کے انسانی تحفظ کا خیال رکھا جائے گا، گارنٹی دی گئی ہے. اور اسی منشور کی 17ویں شق میں یا 17ویں شق میں 17 دفعہ میں، اس کی کل 30 دفعات ہیں، 30 شقیں ہیں، تو 17ویں شق جو ہے اس میں بتایا گیا کہ ہر شخص کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے لیے جائیداد بنا سکے، مشترکہ طور پہ یا انفرادی طور پہ. اب ندیم جوزف صاحب نے ایک جائیداد بنائی جس کی گارنٹی یا جس کا حق یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس اسے دیتا ہے. پھر اس کی زندگی، اس کی آزادی اور اس کے تحفظ کی گارنٹی اسی ڈاکیومنٹ کی، اسی منشور کی شق نمبر 3 دیتی ہے. تو ان دو شقوں میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ کہ اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ انسان کی زندگی، اس کی آزادی اور اس کی انسانی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ جہاں چاہے، جیسے بھی چاہے، اپنے لیے جائیداد بنا سکتا ہے. پاکستان نے اس چیز پہ، اس ڈاکیومنٹ پہ، اس منشور پہ دستخط کیے ہیں، اور جب دستخط کیے ہیں تو اس منشور کے پریمبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہر دستخط کرنے والا ملک جو ہے وہ اس منشور کو اپنے ملک میں عام کرے گا. لائبریریوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، درس دیا جاتا ہے، ان چیزوں کا درس بھی دیا جائے گا. تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ اگر ہم ایسی چیزوں کا درس اپنے سکولوں میں، اپنے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں نہیں دیتے تو بے شک ہم نے اس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے ہیں، ہم اس پہ، اس کی ذمہ داریوں پر پورا نہیں اتر رہے، پہلی بات. اور جب ہم
ان چیزوں پر پورا نہیں اترتے تو ہمیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ دیکھیں دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کے عالمی منشور پر دستخط کیے تھے، لیکن وہ اس سے دور جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائیولیشنز کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ تو جی جی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں، وہ دراصل ہیومن رائٹس کی وائیولیشن میں شامل ہو جاتی ہیں، اور جس طریقے سے اس کو سوشل میڈیا میں ابھی پیش کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات اب پشاور تک رہے گی، یہ پوری دنیا میں کئی بار گھوم چکی ہے۔ جی جی جی، تو یہ عالمی منشور کی بات ہے، جی یعنی کہ سر، وی آر ناٹ جی لیونگ اپ ٹو دا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز۔ جی سر، آپ کچھ جی جی فرمانا سر، چاہ رہے ہیں؟ تو سر اس میں جیسا کہ آپ نے یہ بتایا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، عالمی جو تنظیم ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اس میں بھی آپ نے یہ بہت کچھ بتا دیا سر۔ میں یہ پاکستان کا آئین بھی تو موجود ہے، جی اس میں بھی تو ایک علیحدہ حصہ ہے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے۔ تو جو انسانی حقوق ہیں، ایک پاکستان کا آئین تمام شہریوں کی جہاں پہ بات کرتا ہے، تو اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، جی پاکستان کے مسیحی، ہندو، سکھ، مسلمان سب شامل ہیں اس میں۔ پھر اس میں خاص طور پہ علیحدہ سے بات کی گئی ہے اقلیتوں کے بارے میں، کہ اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ پاکستان کے آئین میں آئین کہاں کہاں ضمانت دیتا ہے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں۔ جی پھر جناب اس کے بعد انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ کیا صرف بس لکھنے کے لیے ہی ہیں کہ ان پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو جی تو جناب اس میں آرٹیکل 19 آئین کا آرٹیکل 20 ہے، یہ مذہب کے بارے میں، مذہب کی پیروی جی، اور آپ مذہبی اداروں پاکستان کے کے۔ آئین کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہ پاکستان آئین کا ہے، جی پاکستان۔ سوری، پاکستان کا آرٹیکل 21 جو ہے یہ کسی خاص مذہب کی اغراض کے لیے محصول لگانے کا تحفظ، جیسے ہماری پراپرٹی، چرچز ہیں، ان پہ ٹیکس وغیرہ، یہ اور باتیں ہیں اس میں بھی۔ اچھا پھر آرٹیکل 22 ہے، اس میں بھی مذہب کے حوالے سے ہے، تعلیمی اداروں کے تحفظات کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اچھا اسی طرح آرٹیکل 23 جو ہے یہ جو ہمارا موجودہ موضوع ہے اس کے حوالے سے یہ بات ہے۔ آرٹیکل 23 جو ہے یہ جائیداد کے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں آرٹیکل 24 جو ہے اگر آپ کہیں تو میں اس کی تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتاؤں جی جی بتائیے جی، اپنے تاکہ بات واضح ناظرین ہو کے جائے۔ لیے۔ جی جی، آرٹیکل 24 جو حقوق جائیداد کا تحفظ کے متعلق ہے، اس میں کہا گیا ہے چیک نمبر 1، کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ ٹھیک ہے، اس کی چیک 2 ہے، کوئی جائیداد زبردستی حاصل نہیں کی جائے گی، نہ قبضہ میں لی جائے گی بجز کسی سرکاری غرض کے لیے اور بجز ایسے قانون کے اختیار کے ذریعے جس میں اس کے معاوضہ کا حکم دیا گیا ہو، اور یا تو معاوضہ کی رقم کا تعین کر دیا گیا ہو یا اصول اور طریقے کی صراحت کی گئی ہو جس کے بموجب معاوضہ کا تعین کیا جائے گا اور اسے ادا کیا جائے گا۔ اچھا اس میں سر جی ویسا آپ کے کہنے جی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اقلیتی فرد کو وہی حقوق حاصل ہے جہاں پہ پراپرٹی کی بات ہے، جائیداد بنانے کی بات ہے، جو میجورٹی کے لوگوں کو ہے، اور بغیر قانونی جواز کے ان سے وہ پراپرٹی خالی نہیں کروائی جائے گی یا چھینی جی جی، نہیں جائے گی۔ اور اس میں وہ میں پڑھتا نہیں ہوں، میں ویسے بتاتا ہوں جی کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے جو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ رہائش کر سکتا ہے، جگہ خرید سکتا ہے اور رہ سکتا ہے، اسے قانوناً حق ہے۔ تو ندیم جوزف ندیم شہید جوزف، نے اپنا یہ حق استعمال کیا جو پاکستان کا آئین اسے دیتا تھا۔ جی
اس نے جی کوئی وائلیشن نہیں کی تھی، اس نے کوئی کسی کے ساتھ. جی آپ کچھ نہیں کہنا چاہ بالکل، رہے میں آپ کی بات کو ذرا سراہنا چاہتا ہوں، اور اس کو اور آپ نے جو بتایا کہ پاکستان کے قانون میں یہ بات لکھی ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بات انسانی عالمی حقوق کے عالمی منشور میں بھی شق نمبر 17 میں یہ بات موجود ہے. اب اگر اس نے نہ کوئی عالمی برادری کا قانون توڑا ہے، نہ اس نے پاکستان کا کوئی قانون توڑا ہے، اور اس کے باوجود ایک اور شخص بلا وجہ قانون کے دائرے سے باہر ہو کر اس کو کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی چھوڑ دو، چلے جاؤ یا ہمارے لیے خالی کر دو. اب پیچھے کیا اس کے محرکات تھے وہ تو ہیں. بعد کی بات ہے. میں تھوڑا جی سا آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس کو یہ کہا گیا ندیم جوزف کو کہ تم مسیحی ہو. یہ جی مسیحی تو میں کہہ رہا ہوں. جی اس کو کہا گیا کہ تم عیسائی ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ مسلمانوں کے محلے میں آ کے تم نے مکان خرید لیا اور اس جگہ سے نکل جاؤ یہاں سے. اور یہ کرتے تھے کہ جب وہ لوگ اپنے گھر کے اندر ہوتے تھے تو باہر ان کے مین دروازے کو گیٹ کو تالا لگا کے اس میں ایلفی ڈال دیتے تھے. یہی جن لوگوں نے قتل کیا یہ لوگ. میرا سوال یہ ہے پاکستانی اپنے مسلمان مسیحی بھائیوں سے، سب لوگوں سے، کہ جناب یہ کس قسم کا اصول ہے؟ یہ کون سی اخلاقیات میں، یہ کون سا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو آپ جو محلے دار تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جناب اسلام تو آپ کو حکم دیتا ہے کہ برائی کو روکو، جی ہاتھ سے روکو. تو ایک غلط کام ہو رہا تھا تو آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اچھا. دوسرا سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرا ایک اور سوال ہے جی بتائیے. جو یہ کیا اس کا نام ہے، انٹرفیتھ ہارمنی. جی ٹھیک ہے، یہ بہت چرچا ہے ہمارے پاکستان میں. اس میں ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، این جی اوز موجود ہیں، جی مسیحی اور مسلم علماء کرام بھی. ابھی ہمارے ایک بڑے عزیز فادر ندیم فوت ہوئے ہیں، بڑے اچھے انسان تھے. وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور انٹرفیتھ کے حوالے سے وہ بہت سرگرم تھے. اس کا اظہار مسلم علماء کرام نے ان کے جنازہ کے موقع جنازے پر پر بھی کیا. کیا. تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے تو یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ اس سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ صرف تقریروں کے لیے، صرف تعریفوں کے لیے، یا صرف سٹیٹمنٹ دینے کے لیے؟ تو یہاں پہ چلو بعد ازی صحیح، وہ کام ہو گیا جو ہونا تھا جی ہو گیا. تو اب انٹرفیتھ والے جو ہیں ہمارے مسلمان علماء اور مسیحی علماء، تو یہ جا کے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کہیں کو میڈیا پہ، کہیں کو اخباری بیان، کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان؟ جی واحد صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے. بڑا دکھ بھرا معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، لیکن ہر چیز کو سمجھنا، اس کا فہم اور ادراک خود رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ بڑی مشکل بات ہے. انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ بے شک ادھوری ہے. وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو اور زیادہ دیکھیں، لیکن میں انٹرفیتھ کی بجائے میں اپنے مسیحی ایمان کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ ہمارا خدا انصاف کا خدا ہے. بلکہ یہ بات بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے. داؤد نبی کا صحیفہ زبور، اس کا 99 باب اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں. خدا سے مخاطب ہے داؤد نبی اور کہتے ہیں صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں. اور بائبل مقدس میں زبور کی کتاب ہی میں ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، زبور 27 باب کی 13ویں آیت. اور یہاں پہ داؤد نبی فرماتے ہیں، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خدا کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا. لوگوں کا طریقہ کار اس دنیا میں ایسا ہے گویا وہ خدا بنے بیٹھے ہیں،
لیکن ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ ہم زندوں کی زمین میں خدا کے احسان اور انصاف کو دیکھیں گے۔ میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں ایک صحیفہ ہے جس کا نام ہے دانییل نبی کا صحیفہ، اور لفظ دانییل کا مطلب ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، مذکر نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا میرا انصاف کرے گا یا خدا میرا منصف ہے۔ دانییل، لفظ ایل جو ہے اس کا تعلق، یہ لاحقہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خدا سے متعلق، جیسے جبرائیل کا مطلب ہے خدا میری قوت ہے، ایمانویل خدا میرے ساتھ ہے، رفائیل خدا میرا شافی ہے، دانییل خدا میرا منصف ہے۔ لفظ دانییل کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے۔ ہمیں انصاف کی امید ہے، بلکہ ہمیں انصاف کا یقین ہے، لیکن ہمارا انصاف ہمارے خدا کے گھر سے آئے گا۔ یہ ہمارا مذہبی حق ہے کہ ہم اس بات کا احترام کریں اور اس کو چاہیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے، چونکہ ہم پاکستان کی آئینی ذمہ داریاں سب نبھاتے ہیں، لہذا ہمارا شہری حق ہے کہ ہم اپنے احباب اختیار سے بھی انصاف کی توقع رکھیں۔ ہم پاکستان کے نظام عدل سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، ہم اپنے خدا سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان کے وہ شہری ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا کی ہے، پاکستان سے وفاداری دکھائی ہے۔ اب ہماری بہن مسز شاہین ندیم جوزف بیوہ ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ بھائی صاحب، پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کے فائنل تھاٹس کہ اب ہمارا آئندہ کیا لاحہ عمل ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ جی میں صرف کتنا ٹائم مجھے دے رہے ہیں؟ 1 منٹ دے رہے ہیں جی آپ 5 منٹ لینے، جی بتائیے۔ نہیں، اچھا، میں سر ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا خدا جو ہے وہ انصاف کا خدا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک وہی خدا ہے۔ کچھ اسے خدا کہتے ہیں، کچھ اسے اللہ کہتے ہیں، کچھ ایشور کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، تو خالق تو ایک ہی ہے، آپ اسے کوئی بھی نام دے سکیں۔ تو وہ خدا نے، اس خدائے پاک نے، برتر نے یہ ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے۔ وہ تخلیق کا خدا ہے، تخلیق کی ذمہ داری اس نے عورت کو عطا کی ہے۔ وہ میں، آپ اور دنیا کی جتنی مخلوق، انسانی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، وہ ساری عورت کی ذمہ داری ہے، وہ جنم دیتی ہے، اور یہ خدا نے اپنی تخلیق کی قوت جو ہے وہ عورت کو عطا کی۔ خدا عدل کا خدا ہے، خدا نے جو عدل کی ذمہ داری ہے وہ عدالتوں کو دی ہے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی عدالت اور بڑی سے بڑی عدالت، اور خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا بھی عدل کرتا ہے، اس وقت عدل کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے چنے ہوئے لوگ یا جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو پھر خدا کا قہر جو ہے وہ برپا ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو جو ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے اس کو پوری نہیں کرتے۔ تو یہ عدل صرف عدل ہونا بھی چاہیے، نظر آنا چاہیے جی کہ یہ عدل انصاف ہوا ہے، صرف عدل کا نام جو ہے۔ تو یہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم کو دیکھیں اور اس کو روکیں، اور اسی طرح جو ہماری ریاست ہے، جو اس کو سربراہ ہے، تو اس کو یہ ذمہ داری خدا کی طرف سے دی گئی ہے کہ جو بنی نوع انسان ہے، جو مخلوق اس کے انڈر ہے، جو اس کے نیچے ہے، جن کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی طرف خیال کرے، اس کو کوئی تکلیف دکھ تو نہیں ہو رہی کہ تم سارا وقت میں اپنے ملک کے سربراہ کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تو یاد ہے کرپشن کس نے کی، اس نے کیا لوٹا، آپ یہ بھی کریں، آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی ریاست کے اندر مظلوموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کو خدا نے عطا کیا، اور جب آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ جب خدا کی پکڑ میں آئیں گے تو آپ کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے جو مسیحی ہیں
میں مسیحی ہوں، چونکہ اس لیے میں مسیحیوں کی ابھی بات کروں گا. ہم پاکستان کے وفادار شہری ہیں. ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم کوئی دو نمبری نہیں کرتے. ہم اپنے پورے دل و جان سے اپنے عقیدے کے مطابق ہم پاکستان کی خدمت کی ہے، کرتے ہیں. تو ہماری کرتے رہیں گزارش گے. یہ ہے کہ آپ نے جو پاکستان کے آئین میں جو حقوق ہمیں دیے ہیں، مہربانی کر کے آپ کم سے کم ان پر ہی عمل درآمد کریں. جی شکریہ صاحب. وہ صاحب بہت شکریہ. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی دل خراش گفتگو تھی، لیکن حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پروگرام کرنے پڑتے ہیں ہمیں. کاش ایسے پروگرام ہمیں نہ کرنے پڑے، لیکن حقائق کو سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے. مہربانی سے اگر آپ نے ابھی تک انجیلی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کے معلوماتی اور باخبر رکھنے والے پروگرامز لاتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے. خدا حافظ.